उस रात पुलिस ने जब उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो कमरे के अंदर सिर्फ एक औरत मौजूद थी, लेकिन आवाज़ें 4 लोगों की आ रही थीं। सबसे खौफनाक बात ये नहीं थी, असल दहशत तो तब शुरू हुई जब दरवाज़ा टूटने से कुछ लम्हे पहले ही उस औरत ने अंदर से चीख कर कहा, कोई अंदर मत आना, वरना इस दफ़ा ये मुझे नहीं तुम में से किसी को साथ ले जाएगा। पुलिस ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर उस रात के बाद उस मोहल्ले का कोई भी पुलिस वाला उस घर के करीब ड्यूटी देने के लिए तैयार ना हुआ। आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या था, और वो औरत हर जुम्मे की रात अपने ही घर वालों को खुद से दूर क्यों भेज दिया करती थी। आज की कहानी एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जिसे सुनकर शायद आप भी जुम्मे की रात किसी बंद कमरे के करीब जाना पसंद भी ना करें। अस्सलामुअलैकुम, ख्वाब व अशर में आप सबको वेलकम। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी पुरअसरार, सस्पेंस से भरपूर और दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरीज़ जो आपको आखिरी लम्हे तक अपने साथ बांध के रखती हैं। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन्स लगा लें और तैयार हो जाएं आज की खौफनाक कहानी के लिए। हर जुम्मा वो कहती थी, आज रात मुझसे दूर रहना। ये वाक़या मुझे मेरे दोस्त हारिस ने सुनाया था। हारिस से मेरी मुलाकात कोई 10 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में हुई थी। ऑफिस में वो बहुत कम बोलता था, ना हंसी मजाक ना फजूल गुफ्तगू। लंच ब्रेक में भी अक्सर अकेला बैठकर चाय पीता रहता। एक दिन मैंने मजाक में उससे पूछा, भाई तुम कभी हंसते भी हो या सिर्फ सैलरी वाले दिन? वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में भी उदासी नज़र आ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी रात ज़रूर होती है जिसके बाद वो पहले जैसा नहीं रहता। उस वक्त मैंने उसकी बात को मजाक समझा, मगर कुछ हफ्तों बाद जब हम ऑफिस के काम से कराची के पुराने इलाके की तरफ गए और उसने एक पुरानी गली देखते ही गाड़ी रोकने को कहा, तब मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहा था। उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ चुका था, उसके हाथ काँप रहे थे और वो सिर्फ एक ही घर को घूर कर देख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने फ़ौरन नज़र हटा ली। चलो यहाँ से चलते हैं, मैंने कहा। मगर हुआ क्या है? उसने धीरे से जवाब दिया, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। उस दिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मगर 2 दिन बाद ऑफिस से छुट्टी के बाद हम क्लिफ्टन के समंदर के करीब चाय पीने गए थे। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मगर हारिस के माथे पर पसीने आ रहे थे। उसने चाय का कप टेबल पर रखा, मेरी तरफ देखा और बोला, अगर मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊं तो एक बात का वादा करो, मजाक नहीं उड़ाओगे। मैंने फ़ौरन कहा, वादा। उसने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। ये बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। हम सदर के करीब एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। मोहल्ला बहुत पुराना था, तंग गलियाँ, पुराने मकान और हर घर के लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। दिन भर बच्चों की आवाज़ें, शाम को चाय की महफिल और रात होते ही पूरा इलाका अजीब हद तक खामोश हो जाया करता था। उसी मोहल्ले में एक औरत रहती थी जिसे सब शगुफ्ता बाजी के नाम से जानते थे। अगर किसी के घर में अजीब वाक़यात होते, बच्चा रात भर रोता, किसी को खौफनाक ख्वाब आते या लोग समझते कि किसी पर असरात हैं, तो सबसे पहले लोग उनके घर जाते। उन्होंने कभी अपने आप को पीर या आमिल नहीं कहा, ना कभी बड़े बड़े दावे किए। बस इतना कहती थीं, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, मैं सिर्फ दुआ करती हूँ। इसीलिए पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत इज़्ज़त थी। लेकिन एक बात ऐसी भी थी जो सिर्फ चंद लोग जानते थे। हर जुम्मा मगरिब के बाद शगुफ्ता बाजी किसी से नहीं मिलती थी, ना फ़ोन उठाती थी, ना दरवाज़ा खोलती थी और घर वालों को सिर्फ एक बात कहती थी, आज रात कोई मेरे कमरे के करीब नहीं आएगा। शुरू में किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। सब ने समझा शायद इबादत करती होंगी। लेकिन एक जुम्मे की रात पूरे मोहल्ले ने वो आवाज़ सुनी जिसने हर चीज़ बदल कर रख दी। उस जुम्मे की रात तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। शगुफ्ताबाजी रोज़ की तरह सुबह उठती थीं। मोहल्ले की 2 औरतें उनके घर आई थीं। किसी के बच्चे की तबीयत का मसला था, किसी के घर में परेशानी थी। वो हमेशा की तरह सबको तसल्ली दे रही थीं।
کسی کو کیا پتا تھا کہ چند گھنٹوں بعد وہی عورت اپنے ہی گھر میں ایک عجیب جنگ لڑ رہی ہوگی۔ اس دن شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا، محلے کے بچے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، دکان والے اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، سب کچھ روز کی طرح نارمل تھا، مگر شگفتہ باجی کے گھر میں عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر عمران صاحب نے نوٹس کیا کہ وہ کچھ پریشان ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم کچھ زیادہ ہی خاموش ہو۔ شگفتہ باجی کچھ دیر چپ رہیں، پھر صرف اتنا کہا، عمران، آج رات بچوں کو لے کر میری بہن کے گھر چلے جانا۔ عمران یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس چلے جانا۔ ہر جمعے کو تم ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ شگفتہ باجی نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ ڈر نظر آیا، پھر دھیمی آواز میں بولی، بس میری بات مان لو۔ عمران صاحب کو یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن وہ ان کی عادت جانتے تھے۔ انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ رات کے قریب 9 بجے وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے چھوٹی بیٹی نے پوچھا، امی، آپ ساتھ نہیں چلیں گی؟ شگفتہ باجی نے مسکرانے کی کوشش کی، بیٹی، میں صبح آ جاؤں گی۔ بیٹی نے معصومیت سے پوچھا، آپ ہر جمعے کو اکیلے کیوں رہتی ہیں؟ اس سوال کا جواب شگفتہ باجی کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ رات کے قریب 11 بجنے والے تھے۔ محلہ دھیرے دھیرے سو چکا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ شگفتہ باجی کے گھر کی ایک روشنی ابھی بھی جل رہی تھی۔ حارث بھی اپنے گھر کی چھت پر تھا۔ وہ کہتا ہے، اس وقت مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں جو دیکھنے جا رہا ہوں وہ چیز میری سوچ بدل دے گی۔ رات کے تقریباً 11:15 بجے اچانک شگفتہ باجی کے گھر سے ایک زور کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ پہلے سب نے سوچا کوئی سامان گرا ہوگا، پھر دوبارہ دوسری آواز آئی، اس بار اور بھی زیادہ زور سے، اور پھر اچانک ایک چیخ، ایسی چیخ جس میں درد بھی تھا اور غصہ بھی۔ محلے کے کچھ گھروں کی پتیاں جل گئیں، لوگ کھڑکیوں سے دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، شگفتہ باجی کے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ کسی نے جواب دیا، پھر شروع ہو گیا۔ یہ جملہ سن کر حارث حیران ہوا، پھر یعنی یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ حارث اپنی کھڑکی کے پاس گیا، اس نے دیکھا 2-3 لوگ گلی میں کھڑے تھے، سب کے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا، مگر کوئی گھر کے اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اندر سے آواز آئی، لیکن اس بار وہ شگفتہ باجی کی آواز نہیں تھی، وہ آواز بہت زیادہ بھاری تھی اور الفاظ صاف سنائی دے رہے تھے، میں نے کہا تھا مجھے دوبارہ مت بلانا۔ گلی میں خاموشی چھا گئی، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ایک بزرگ نے دھیمی آواز میں کہا، اللہ رحم کرے۔ حارث کے جسم میں جیسے عجیب سی لہر دوڑی، کیونکہ اس گھر میں اس وقت شگفتہ باجی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کچھ لوگ ہمت کر کے دروازے تک گئے۔ عمران صاحب کو فون کیا گیا، لیکن وہ شہر سے باہر اپنی بہن کے گھر جا چکے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک آدمی نے زور سے پکارا، باجی دروازہ کھولیے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اندر سے زور زور سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی غصے میں پورا کمرہ الٹ رہا ہو۔ حارث کہتا ہے، میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے قدم خود بخود اس گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ میں گلی میں نیچے آیا، لوگ مجھے روکنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، بیٹا اندر مت جانا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے صرف اتنا کہا، کیونکہ جو اندر ہے وہ تمہیں بھی پہچان لے گا۔ حارث جب دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک اندر کی ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ ایک دم ایسی خاموشی کہ سب کو اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دینے لگی۔ پھر دروازے کے دوسری طرف سے 3 مرتبہ دستک ہوئی، اور پھر اندر سے ایک آواز آئی، بالکل دھیمی، بالکل صاف، حارث کا چہرہ پیلا پڑ گیا، کیونکہ اس نے اپنا نام کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، اور سب سے زیادہ خوفناک بات، وہ آواز شگفتہ باجی کی نہیں تھی۔ دروازے کے اس پار سے اپنا نام سن کر حارث کچھ لمحوں کے لیے بالکل جم سا گیا۔ گلی میں کھڑے لوگ بھی خاموش تھے، سب ایک دوسرے کا چہرہ
دیکھ رہے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر سے آنے والی آواز نے حارث کا نام کیسے لے لیا۔ ایک بزرگ نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا پیچھے ہو جاؤ۔ لیکن حارث کی نظر اب بھی اس بند دروازے پر تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، اندر جو بھی ہے اسے میرا نام کیسے پتا۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل سا گیا۔ سب لوگ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اندر اندھیرا تھا، اتنا گہرا کہ دروازے کے باہر کھڑے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک آدمی نے ہمت کر کے آواز دی، باجی۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر دوسری طرف سے ہلکی سی روشنی نظر آئی اور دھیرے دھیرے شگفتہ باجی سامنے آئی، لیکن انہیں دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ وہی شگفتہ باجی تھیں، مگر آج ان کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ کئی دنوں سے سوئی نہ ہوں۔ ایک عورت نے فوراً پوچھا، باجی کیا ہوا تھا؟ شگفتہ باجی کچھ لمحے سب کو دیکھتی رہیں، پھر صرف اتنا کہا، سب لوگ گھر چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ لوگ حیران تھے۔ کچھ نہیں ہوا؟ جس گھر سے آدھا گھنٹہ چیخے اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہاں کچھ نہیں ہوا؟ حارث کہتا ہے، اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شگفتہ باجی صرف ڈر نہیں رہی تھیں، وہ کسی چیز کو چھپا بھی رہی تھیں۔ اگلے دن حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ وہ شگفتہ باجی کے گھر گیا۔ دروازہ ان کے شوہر عمران صاحب نے کھولا۔ حارث نے سلام کیا۔ عمران صاحب نے اسے پہچان لیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی پریشان ہیں۔ حارث بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حارث نے پوچھا، ان کے ساتھ یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ عمران صاحب نے فوراً جواب دیا۔ وہ کرسی سے اٹھے، کھڑکی کے پاس گئے اور باہر دیکھتے ہوئے بولے، 6 مہینے سے۔ حارث حیران رہ گیا۔ 6 مہینے؟ مگر کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں؟ عمران صاحب ہلکا سا مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں درد صاف نظر آ رہا تھا۔ کس کو بتائیں؟ جس عورت نے پوری زندگی لوگوں کے ڈر دور کیے، آج لوگ اسی سے ڈرنے لگے ہیں۔ پھر عمران صاحب نے ایک بات بتائی جو حارث کے لیے بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، شگفتہ پہلے کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، لوگوں کے گھر جاتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی، لیکن ایک واقعے کے بعد سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ حارث نے پوچھا، کون سا واقعہ؟ عمران صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، تقریباً 15 سال پہلے ایک لڑکی کو اس کے گھر والے شگفتہ کے پاس لے آئے تھے۔ اس لڑکی کی عمر مشکل سے 20 سال تھی۔ سب کہتے تھے کہ اس پر اثرات ہیں۔ شگفتہ نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس رات کے بعد وہ خود بدل سی گئی۔ حارث نے پوچھا، مطلب؟ عمران صاحب نے کہا، اس رات جب وہ لڑکی ٹھیک ہوئی، جاتے ہوئے اس نے شگفتہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایسی آواز میں بولی جو اس لڑکی کی نہیں تھی۔ حارث چپ ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا کہا تھا؟ عمران صاحب نے دھیرے سے جواب دیا، اس نے کہا تھا، جس چیز کو تم دوسروں کے گھر سے نکالتی ہو، کبھی سوچا ہے اگر وہ تمہارے گھر آ گئی تو؟ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر حارث نے پوچھا، اس کے بعد؟ عمران صاحب نے کہا، کچھ سال سب ٹھیک رہا، پھر 6 مہینے پہلے ایک رات شگفتہ نے خود اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صبح جب دروازہ کھلا تو کمرے کی دیوار پر صرف ایک جملہ لکھا تھا۔ حارث نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا جملہ؟ عمران صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ حارث جیسے گھبرا سا گیا، کیونکہ اسے یاد آیا پچھلی رات اس کے کمرے کی دیوار پر بھی اس نے کچھ ایسا ہی دیکھا تھا۔ حارث نے فوراً پوچھا، کیا شگفتہ باجی کو پتہ ہے کہ وہ چیز میرے پاس بھی آئی ہے؟ عمران صاحب کا چہرہ بدل گیا۔ کیا مطلب؟ حارث نے چپ رہنا چاہا، لیکن پھر اس نے پوری بات بتا دی، کھڑکی، دستک اور اس کا نام پکارنا۔ سب سن کر عمران صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر صرف اتنا کہا، بیٹا اب تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اسی وقت اندر والے کمرے سے شگفتہ باجی کی آواز آئی، حارث۔ دونوں ایک دم رک سے گئے۔ عمران صاحب نے حیرانی سے اندر دیکھا، کیا آپ جانتی ہیں وہ یہاں ہے؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، اس بار زیادہ دھیمی، حارث مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ حارث اندر گیا۔ شگفتہ باجی بستر پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے حارث کو دیکھا اور پہلا جملہ جو کہا اس نے حارث کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا
تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز نے تمہیں دیکھا ہے وہ اب مجھے نہیں تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ شگفتہ بازی کے یہ الفاظ سن کر حارث کچھ لمحوں تک بالکل خاموش رہا۔ جس چیز نے تمہیں دیکھا ہے وہ اب مجھے نہیں تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، یہ جملہ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، باجی لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر وہ میرے پیچھے کیوں آ گئی؟ شگفتہ باجی نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور افسوس بھی۔ پھر وہ بولیں، بیٹا ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، کچھ چیزیں انسان کے پیچھے نہیں آتی، انسان خود انجانے میں ان کے راستے میں آ جاتا ہے۔ حارث کچھ سمجھا نہیں۔ باجی کیا مطلب؟ شگفتہ باجی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، جب تم اس رات میرے گھر کے دروازے تک آئے تھے اس وقت تم صرف دیکھنے نہیں آئے تھے، تمہاری موجودگی نے اسے موقع دیا۔ حارث نے حیرانی سے پوچھا، کیسا موقع؟ شگفتہ باجی نے کہا، اسے بہت عرصے سے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جس کے ذریعے وہ اپنی حد سے باہر آ سکے۔ حارث کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ باجی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ شگفتہ باجی نے ایک پرانی الماری کھولی، اندر سے ایک پرانی ڈائری نکالی۔ ڈائری کے پنے پیلے ہو چکے تھے۔ انہوں نے وہ ڈائری حارث کے سامنے رکھ دی۔ یہ اس وقت ہی ہے جب مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حارث نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر صرف ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی، 15 اگست 2009۔ نیچے کچھ الفاظ لکھے تھے، آج پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ جو چیز دوسروں کے اندر تھی وہ اب میرے آس پاس ہے۔ حارث نے اگلا پنہ پلٹا۔ اس میں لکھا تھا، میں نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی، لیکن شاید میں ایک بات بھول گئی، ہر جنگ لڑنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ سامنے والا کون ہے۔ حارث نے فوراً ڈائری بند کر دی۔ باجی آپ نے یہ سب کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ شگفتہ باجی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ لوگ صرف تب یقین کرتے ہیں جب چیز ان کی اپنی زندگی میں آ جائے۔ اچانک کمرے کا بلب ہلکی سی روشنی کے ساتھ جھلملایا، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ اور پھر بند ہو گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حارث نے فوراً موبائل کی ٹارچ جلائی، لیکن ٹارچ آن کرتے ہی موبائل اسکرین پر ایک عجیب چیز نظر آئی۔ اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن تھی، ان نون کالر۔ حارث حیران رہ گیا۔ اس کا موبائل تو سائلنٹ پر تھا، اس نے کال ریسیو نہیں کی، مگر کال خود ہی کنیکٹ ہو گئی۔ موبائل سے کچھ سیکنڈز تک صرف خاموشی سنائی دی، پھر ایک بہت ہلکی سی آواز آئی، حارث۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ سا گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے پہلی رات سنی تھی۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ شگفتہ باجی نے گھبرا کر پوچھا، کس کی کال تھی؟ حارث نے جواب دیا، اسی کی۔ یہ سن کر شگفتہ باجی کا چہرہ بدل سا گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، اب تمہیں آج رات گھر اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن حارث جب اس دن گھر واپس گیا تو اس کی والدہ نے ایک عجیب بات بتائی۔ حارث بیٹا، کل رات تم اپنے کمرے میں کس سے بات کر رہے تھے؟ حارث حیران رہ گیا۔ کل رات؟ ہاں، رات کے قریب 2 بجے تمہارے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ حارث خوفزدہ ہو گیا۔ امی، میں تو سو رہا تھا۔ والدہ نے حیرانی سے کہا، نہیں بیٹا، تم کسی سے کہہ رہے تھے، بس چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ حارث کچھ بول نہیں سکا، کیونکہ اسے یاد تھا پچھلی رات وہ اپنے کمرے میں تھا، لیکن اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس رات اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ والدین کے قریب سو گیا، لیکن رات کے قریب 3 بجے اس کی آنکھیں ایک عجیب آواز سے کھلیں، کسی کے چلنے کی آواز، جیسے کوئی گھر کے اندر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ حارث نے آنکھیں کھولیں۔ بالکل اندھیرا تھا، مگر اس کے کمرے کے باہر کسی کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سایہ بالکل خاموش کھڑا حارث کو دیکھ رہا تھا، نہ ہل رہا تھا نہ بول رہا تھا، بس دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ حارث کی اس کو دیکھ کر سانس اٹک گئی۔ پھر اس سایہ نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور ایک آواز آئی، تم نے اسے بچانے کی کوشش کی؟ خاموشی۔ پھر اب دیکھتے ہیں تمہیں کون بچاتا ہے۔ اور اسی لمحے گھر کی ساری بتیاں ایک ساتھ جل گئیں۔ دروازے کے باہر کچھ بھی نہیں تھا، سرزمین پر 3 گیلے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی پانی سے نکل کر گزرا ہو۔ حارث سمجھ گیا
اب یہ سلسلہ شگفتہ باجی کے گھر تک نہیں رہا، اب وہ چیز اس کے اپنے گھر تک آ چکی تھی۔ حارث کے گھر کے باہر وہ 3 گیلے نشان صبح تک اس کے ذہن سے نہیں نکلے۔ وہ بار بار سوچتا رہا، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے پوری زندگی ایسی چیزوں کو صرف کہانی سمجھا تھا، لیکن اب وہ خود اس کہانی کا حصہ بن چکا تھا۔ فجر کے بعد حارث سیدھا شگفتہ باجی کے گھر گیا۔ آج پہلی مرتبہ اس کے اندر ڈر سے زیادہ ایک سوال تھا، وہ سچ جاننا چاہتا تھا۔ دروازہ عمران صاحب نے کھولا۔ حارث کو دیکھ کر ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ بیٹا تم پھر آ گئے؟ حارث نے کہا جی، لیکن اس دفعہ مجھے سب کچھ بالکل سچ جاننا ہے۔ عمران صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اندر آؤ۔ شگفتہ باجی اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں، ان کے سامنے وہی پرانی ڈائری رکھی ہوئی تھی، جیسے وہ حارث کا انتظار کر رہی ہو۔ حارث بیٹھ گیا اور بولا باجی وہ چیز میرے گھر تک آ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی شگفتہ باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا مجھے پتا تھا۔ حارث حیران ہوا، آپ کو پتا تھا؟ ہاں، کیونکہ وہ پہلے ہمیشہ کسی نئے انسان کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ حارث نے ڈائری کی طرف دیکھا۔ باجی اس ڈائری میں آخر ایسا کیا ہے؟ شگفتہ باجی نے ڈائری کھولی اور ایک پرانا صفحہ دکھایا۔ اس پر لکھا تھا آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا، وہ صرف اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ حارث نے پوچھا کس ہار کا؟ شگفتہ باجی نے گہری سانس لی، پھر وہ راز بتانا شروع کیا۔ 15 سال پہلے جب میں لوگوں کی مدد کرتی تھی، ایک دن ایک آدمی اپنی بیٹی کو میرے پاس لایا۔ اس لڑکی کا نام سارا تھا۔ اس لڑکی کی عمر صرف 19 سال تھی۔ وہ کئی دنوں سے عجیب حرکتیں کر رہی تھی، اس کا رویہ بدل گیا تھا، ڈاکٹر کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے والد نے آخر مجھے بلایا۔ شگفتہ باجی نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ مسئلہ عام نہیں ہے۔ کمرے کا ماحول بدل رہا تھا، چیزیں اپنی جگہ سے ہل رہی تھیں، لیکن سب سے عجیب بات وہ چیزیں سارا کے ذریعے مجھ سے بات کرتی تھیں۔ حارث نے پوچھا کیا کہتی تھیں؟ شگفتہ باجی کی آواز ہلکی سی کانپ اٹھی۔ کہتی تھیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حارث نے پوچھا پھر آپ نے اسے نکال دیا؟ شگفتہ باجی نے سر جھکا لیا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ حارث حیران ہوا۔ غلطی؟ ہاں، میں نے اس وقت صرف یہ سوچا کہ ایک انسان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن میں یہ بھول گئی کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس رات کے بعد سارا بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن جب وہ جا رہی تھی اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ شگفتہ باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے اس جسم سے نکالا ہے، لیکن میرا حساب ابھی باقی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حارث نے دھیرے سے پوچھا پھر اتنے سالوں تک کچھ نہیں ہوا؟ شگفتہ باجی نے کہا شروع میں نہیں، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں۔ رات کو قدموں کی آوازیں آنے لگیں، خالی کمرے میں کسی کا ہونا، اپنا نام کسی انجان آواز سے سننا، لیکن 6 مہینے پہلے اس نے واپس آنا شروع کر دیا۔ حارث نے پوچھا 6 مہینے پہلے ہی کیوں؟ شگفتہ باجی نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ وہاں ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی اور نیچے صرف ایک جملہ تھا، جس دن وہ لڑکا اس گلی میں دوبارہ قدم رکھے گا وہ اپنا انتظار ختم کرے گا۔ حارث کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ لڑکا؟ کون سا لڑکا؟ شگفتہ باجی نے سیدھا حارث کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا اس رات تم پہلی بار میرے گھر کے قریب نہیں آئے تھے۔ حارث حیران رہ گیا اور پوچھا کیا مطلب؟ شگفتہ باجی نے کہا جب تم چھوٹے تھے تم اپنے والد کے ساتھ اسی محلے میں آئے تھے، تم صرف 6 سال کے تھے۔ اس رات تم میرے گھر کے باہر کھڑے تھے، اس وقت وہ تمہیں دیکھ چکا تھا۔ حارث کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ مگر مجھے کچھ یاد نہیں۔ یاد کیسے ہوتا؟ اس رات کے بعد تم سب بھول گئے تھے۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شیشے کانپ رہے تھے اور باہر سے ایک بچے کی آواز آئی، حارث۔ حارث کا چہرہ جیسے سفید پڑ گیا، کیونکہ وہ آواز اس کی اپنی بچپن کی آواز جیسی تھی۔
شگفتہ باجی فوراً کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، اب سمجھ آیا، یہ تمہیں آج سے نہیں جانتا، یہ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور اسی وقت ڈائری کا آخری صفحہ خود بخود پلٹ گیا۔ اس پر نئے الفاظ لکھے جا چکے تھے۔ اب صرف ایک کام باقی ہے، واپس آنا۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔ شگفتہ باجی کے چہرے پر وہ خوف نظر آ رہا تھا جو حارث نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دھیمی آواز سے پوچھا، باجی اب کیا ہوگا؟ شگفتہ باجی نے کچھ لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر بولی کہ اب فیصلہ ہوگا۔ حارث حیران ہوا، کس بات کا فیصلہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ صرف ایک بدلہ لینے آیا ہے یا پھر کسی پرانے قرض کو پورا کرنے۔ اس رات حارث پہلی مرتبہ گھر جانے سے نہیں ڈرا، کیونکہ اب وہ بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا جتنا وہ اس چیز سے دور بھاگے گا اتنا ہی یہ اس کا پیچھا کرے گی۔ رات کو حارث نے اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر انتظار کیا۔ موبائل سائڈ پر رکھا تھا، کمرہ بالکل خاموش تھا۔ 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ حارث نے سوچا شاید آج کچھ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی گھڑی نے 2:17 کا ٹائم دکھایا، کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے کھل گیا۔ دروازے کے باہر اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ حارث نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ کچھ لمحوں تک بالکل خاموشی رہی، پھر آواز آئی، وہ سوال جو تمہیں 15 سال پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ حارث کی سانسیں رک گئیں۔ کیا مطلب؟ آواز دوبارہ آئی، میں تمہارے پیچھے نہیں آیا، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ اچانک کمرے کی ہوا بدل سی گئی۔ حارث کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ کسی پرانی جگہ کھڑا ہے۔ اس کے سامنے پرانے منظر چلنے لگے۔ ایک چھوٹا بچہ جو اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر ایک گلی میں کھڑا تھا، ایک پرانا گھر، ایک عورت کی آواز، اور پھر ایک رات۔ حارث کو دھیرے دھیرے یاد آنے لگا، وہ 6 سال کا تھا۔ اس کے والد کسی پریشان رشتہ دار کے ساتھ شگفتہ باجی کے پاس آئے تھے۔ جب شگفتہ باجی ایک کمرے میں کسی کی مدد کر رہی تھیں، حارث باہر کھڑا تھا۔ اس نے اندر سے ایک آواز سنی اور ڈر کر کمرے کے دروازے کے پاس چلا گیا۔ اس وقت اندر سے کسی نے اس کا نام لیا تھا، لیکن شگفتہ باجی نے فوراً اسے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ حارث کو سمجھ آیا وہ پہلی ملاقات آج سے نہیں تھی، یہ سلسلہ بہت پرانا تھا۔ اگلے دن حارث اور شگفتہ باجی حاجی کریم صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے ساری بات سنی۔ بزرگ کچھ دیر تک چپ رہے، پھر بولے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بات کہی جائے جو میں نے سالوں سے چھپا رکھی ہے۔ حاجی کریم صاحب نے بتایا، جس گھر میں شگفتہ رہتی ہے وہ پہلے سارا کے والد کا نہیں تھا، اس سے بھی پہلے وہاں ایک اور واقعہ ہوا تھا۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا انسان کبھی کبھی ایسی چیز کے قریب چلا جاتا ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ شگفتہ نے بہت لوگوں کی مدد کی، لیکن ایک جگہ وہ خود زخمی ہو گئی۔ اس نے کسی کو بچایا، مگر اس کے بعد اس کا اپنا امتحان شروع ہو گیا۔ حارث نے پوچھا، تو اس کا حل کیا ہے؟ حاجی کریم صاحب نے کہا، حل بدلہ لینا نہیں ہوتا، حل سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اسی رات تینوں لوگ شگفتہ باجی کے گھر گئے، وہی کمرہ، وہی جگہ جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ شگفتہ باجی نے آنکھیں بند کی اور کہا، میں نے زندگی بھر دوسروں کا ڈر دور کیا، آج مجھے اپنے ڈر کا سامنا کرنا ہے۔ کچھ دیر تک سب خاموش رہے، پھر کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا، ہوا تیز چلنے لگی، پرانی ڈائری کے صفحے خود بخود پلٹنے لگے، اور وہ آواز گونجی، تم نے مجھے روکا تھا، اب تم مجھے روک نہیں سکتی۔ شگفتہ باجی نے جواب دیا، میں نے تمہیں نہیں روکا تھا، میں نے ایک بے قصور کو بچایا تھا، مگر اگر میری کوئی غلطی تھی تو آج میں اسے تسلیم کرتی ہوں۔ کچھ لمحوں تک صرف خاموشی، اور پھر وہ بھاری آواز پہلی مرتبہ بدل سی گئی۔ اس میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے دھیمی لیکن صاف آواز میں کہا، مجھے صرف اس جسم سے نکالا نہیں گیا تھا، مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ شگفتہ باجی نے پہلی مرتبہ اس سے سیدھی بات کی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے صرف ایک بے قصور لڑکی کی جان بچائی تھی۔
کمرے میں چند لمحوں تک گہری خاموشی سی چھا گئی۔ پھر اچانک کمرے کی ساری چیزیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ الماری کا دروازہ کھل گیا، پرانی ڈائری کے صفحے ہوا میں الٹنے لگے، بلب بار بار جل بجھ رہا تھا۔ حارث نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کی ہوا بھاری ہوتی جا رہی ہو۔ اسی وقت شگفتہ باجی نے زور سے کہا، حارث پیچھے مت دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر انسان کی فطرت ہوتی ہے، جس چیز سے منع کیا جائے وہی کرتا ہے۔ حارث نے دھیرے سے اپنی گردن گھمائی اور اس کا جیسے خون جم گیا۔ کمرے کے کونے میں اندھیرے کے اندر دو آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نہ پورا چہرہ نظر آ رہا تھا، نہ جسم، صرف دو آنکھیں جو سیدھا حارث کو دیکھ رہی تھیں۔ اچانک وہ سایہ بجلی کی رفتار سے حارث کی طرف بڑھا۔ حارث چیخ بھی نہیں سکا، لیکن اسی لمحے شگفتہ باجی حارث کے اور اس سائے کے درمیان آ گئیں۔ انہوں نے زور زور سے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ کمرے میں اتنی تیز ہوا چلی کہ شیشے تک ٹوٹ گئے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک ایسی چیخ گونجی جیسی حارث نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ پورے محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب عمران صاحب اور محلے والے کمرے کے اندر پہنچے تو سب کچھ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ شگفتہ باجی زمین پر بے ہوش پڑی تھیں۔ حارث کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے کانپ رہا تھا، اور وہ پرانی ڈائری جو ہمیشہ بند رہتی تھی آج جل کر راکھ بن چکی تھی۔ اس دن کے بعد ہر جمعہ کی رات نہ کوئی چیخ سنائی دی، نہ کسی نے اس گھر سے عجیب آوازیں سنی۔ شگفتہ باجی بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے لوگوں پر دم کرنا اور ایسے معاملات دیکھنا چھوڑ دیا۔ وہ صرف اتنا کہتی تھیں، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ حارث کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس نے کبھی اس گھر کا رخ تک نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، محلہ بھی بدل گیا، لوگ بھی بدلتے گئے، اور دھیرے دھیرے سب نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تقریباً 1 سال بعد میری شادی تھی۔ گھر میں مہمان ہی مہمان تھے۔ میں اسٹیج کے قریب کھڑا سب سے مل رہا تھا۔ تبھی تقریباً ایک 7 سے 8 سال کی چھوٹی بچی میرے پاس آئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بیٹا آپ کون ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مسکرائی، اور پھر دھیمی آواز میں بولی، انہوں نے کہا ہے اگلا جمعہ مت بھولنا۔ میرا دل ایک دم سے جیسے رک سا گیا۔ میں نے فوراً پوچھا کون، لیکن وہ بچی صرف مسکرائی اور بھیڑ میں کہیں غائب سی ہو گئی۔ میں بھیڑ میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ بچی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے پوری شادی میں اسے ڈھونڈا، ہر مہمان سے پوچھا، لیکن کسی نے بھی اس بچی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن ہر جمعہ کی رات سونے سے پہلے میں ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر کا دروازہ چیک کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں آج بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی باہر کھڑا مسکرا رہا ہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، خواب و عشر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی پراسرار کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو آپ اپنی کہانی ہمارے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو جو ہم دنیا کو سنائیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔